बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान कहकशा फैसल और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरे पूरे इदारे की जानिब से। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन है, जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। आज की जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लामा राना साजिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है माशाअल्लाह। माशाल्लाह, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मुस्कुराते समय। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नात ख्वां सैयद रेहान अनवर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। रेहान मुस्कुराते सुबह में हमसे जो है वो हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत रेहान। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे सफ़र के महीने के हवाले से, अल्लाह के वलियों के हवाले से, अल्लाह के वलियों की फ़जीलत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद हम्द सलात के करोड़ा दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि बंदा नाचिज़ को एक मरतबा फिर आपने मुस्कुराती सुबह के अंदर मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम अहबाब के इल्म अमल में, मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बहुत ही प्यारा टॉपिक है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से और अल्लाह के वलियों के हवाले से। हम तमाम अहबाब बखूबी जानते हैं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जो महीना है ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। चाहे मुहर्रम हो, सफ़र हो, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रमज़ान, शाबान, रमज़ान, जितने महीने तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं। गुफ्तगू के आगाज़ से कबल मैं इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के हवाले से लोगों के जहनों के अंदर कुछ बातें हैं। वो बातें कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर क्या आया वाकई दुरुस्त हैं या गलत हैं, उसका जानना ज़रूरी है। याद रखिए कि अक्सर व बेशतर लोग सफ़र के महीने को माज़अल्लाह मनहूस महीना कहते हैं कि इस महीने में माज़अल्लाह कोई नया काम नहीं करना चाहिए, या कोई कारोबारी टूर नहीं करना चाहिए, या कोई शादी ब्याह व दीगर मामला नहीं करने चाहिए। देखिएगा, तमाम के तमाम महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं और इनका खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और ये तमाम महीने मिलकर ही ज़माना बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ज़माना मैं हूँ। फरमाया कि ज़माने को कभी बुरा भला मत कहो। जिसने गोया कि ज़माने को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा। तो जो शख्स ज़माने को बुरा भला कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे मना फरमाया। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं कि आसमान से बलाएँ उतरती हों, ऐसा कोई मामला नहीं कि इसके अंदर कोई मुसीबतें पैदा होती हों, ऐसा कोई मामला नहीं। कुरान और हदीस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। इस महीने के अंदर आप जो नेक काम करना चाहें वो कर सकते हैं, जो नए काम का आगाज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना ही वो वाहिद महीना है जो अल्लाह के नेक वलियों से मंसूब है, अल्लाह वालों से मंसूब है। और इसी महीने के अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह वाले इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए और सबसे ज़्यादा इस दुनिया से अल्लाह की तरफ सफ़र हिजरत कर गए। वो महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है। अब आइए, अल्लाह वाले कौन हैं? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अला, खबरदार। देखिए, अला का लफ्ज़ जब जब इस्तेमाल होता है इसका मतलब है सारे काम छोड़कर बात को गौर से सुनो, इसके बाद जो बात आने वाली है वो इंतहाई तवज्जो तलब बात है। फरमाया अला, खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उन पर न कुछ खौफ है और न कल वो बरोज़ क़यामत गमगीन होंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों का एक गोया के मकाम व मर्तबा बयान फरमाया। रब इरशाद फरमाता है, सबसे पहले ये बात जान लेना ज़रूरी है, जो शख्स मेरा दोस्त बन जाता है ना,
میرا دوست بننے کے بعد اسے میں یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہوں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ چاہے وہ جابر حکمران کیوں نہ ہو، ظالم حکمران کیوں نہ ہو، یا دنیاوی سختیاں کیوں نہ ہوں، یا دیگر معاملات کیوں نہ ہو، سوائے میرے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا اس کو۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی کل بروز قیامت وہ غمگین ہوگا۔ پوری دنیا غمگین ہوگی، پوری دنیا کے لوگ غمگین ہوں گے، اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے غمزدہ ہوں گے، لیکن میرے جو نیک بندے ہیں وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے من یطع اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب تجھ سے پوچھتے ہیں الہی تو بیان فرما تیرے نیک بندے کون ہیں، تیرے وہ بندے کہ جو تیرے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے جو دوست ہیں، میرے جو نیک بندے ہیں وہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ ہیں جن کے اوپر میں نے انعام فرمایا، انعام نازل فرمایا۔ اور پھر فرمایا وہ انعام یافتہ بندے کون؟ فرمایا وہ انعام یافتہ بندے میرے نبیوں میں سے ہیں، وہ صدیقین اور صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء اور شہیدوں میں سے ہیں، وہ صالحین اور فرمایا اور نیک لوگوں میں سے ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبیوں کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہوتا ہے، ہم اور آپ جتنی مرضی عبادتیں کر لیں نبی کے مقام و مرتبے تک پہنچنا تو بہت دور کی بات، ان کے پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نبیوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا بھی مقام مرتبہ بہت بلند، ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا صحابی اگر ایک کھجور راہ خدا میں صدقہ کر دے، بعد میں آنے والا غیر صحابی امتی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے وہ اس ایک کھجور کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کے مقام کا مرتبہ اندازہ لگا لیجئے آپ۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو انعام یافتہ بندے وہ نبیوں میں سے بھی ہیں، وہ صدیقین میں سے بھی ہیں، وہ شہداء میں سے بھی ہیں اور وہ صالحین میں سے بھی ہیں۔ صدیقین کا مرتبہ اللہ کے نبیوں کے بعد جو صحابہ ہیں وہ صدیقین میں سے ہیں، اور اس کے بعد جو شہداء ہیں ان کا مقام و مرتبہ رب نے بیان فرما دیا، اور شہادت کا مقام و مرتبہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اب آئیے اللہ والوں کی طرف جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن کو شہید کا مقام و مرتبہ تو نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ اور اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ فرمایا والصالحین، وہ صلحاء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ میرے نیک بندے ہیں۔ اب صالحین کون ہیں؟ پروردگار عالم تو ہی ارشاد فرما، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے صالحین وہ نیک بندے ہیں کہ نماز روزہ یعنی نمازوں کے اندر جو چیزیں میں نے فرض فرمائی ہیں ان کی ادائیگی کے بعد نوافل کی جب وہ زیادتی کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تو پھر کثرت نوافل اور زیادتی نوافل کے بعد ایک مقام و مرتبہ انہیں ملتا ہے جس میں وہ میرا تقرب حاصل کر لیتے ہیں، میرے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہی سب سے آسان طریقہ ہے میرا قرب حاصل کرنے کا، میرا تقرب حاصل کرنے کا۔ کثرت نوافل کرنے کے بعد جب وہ میرا تقرب حاصل کرتے ہیں تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ میں ایک موقع پر ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتے ہیں، میں ان کی زبان ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کی ٹانگیں ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ گویا کہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ مقام حاصل کرنے کے بعد وہ بندہ بظاہر بندہ ہے لیکن ہر وہ کام جو کرتا ہے میری مرضی اور میری منشا کے مطابق کرتا ہے، میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں۔ اور پھر بزرگان دین نے یہی ارشاد فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے اور اللہ سے ملانے کے لیے بیچ میں وسیلے کا کام دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے ولی کی پہچان موجودہ دور کے اندر اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ مفتی صاحب موجودہ دور میں ہم اللہ کے ولی کو کیسے پہچانیں، تو اللہ کے ولی کی پہچان بہت آسان ہے۔ جگہ جگہ آپ کو بابے نظر آتے ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی کو جب بھی پہچاننا ہے آپ نے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پہچاننا ہے، آپ نے پرکھنا ہے کہ یہ شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ نماز روزے کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا ہر عمل
قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اس کے باوجود اس کے بعد وہ مزید عبادتیں کرتا ہو تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کوئی کام اس کے اندر خلاف شرع آپ نہ دیکھیں، سمجھ لیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آج کل فی زمانہ ہمارے زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ فٹ پاتھوں کے اوپر بابے جو ہیں وہ بڑے بڑے بال رکھ کے اور میلے کو چلے لباس پہن کے اور بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس دھڑا دھڑ لائن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں دم و درود کروانے کے لیے کہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ نہ تو آپ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، نہ ان کو کلمے صحیح سے آتے ہوں گے، نہ انہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت صحیح سے آتی ہوگی، اور وہ اللہ کے ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے تو قرآن و حدیث سے جڑنا ہوگا، ہمیں ان کی پہچان کرنی ہوگی، جب جا کے ہمیں پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر ایک MBBS ڈاکٹر اسپیشلسٹ اگر کلینک کے اندر بیٹھا ہے تو اس کی پہچان ہم کر لیتے ہیں اس کی علمی قابلیت کی وجہ سے۔ ایک غیر ڈاکٹر، ایک ایسا بندہ جس کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے، جس نے پریکٹس بھی نہیں کی، وہ اگر کلینک کھول کر بیٹھے بہت جلد ہم پہچان لیتے ہیں، ہم اس کی ڈگریز وغیرہ کے تھرو یا دیگر معاملات، مطلب ہمارے پاس کرائٹیریا ہے نا، ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو شریعت نے تو ہمیں بہت بڑا کرائٹیریا دیا ہے ایسے جعلی لوگوں کو جانچنے کا، پرکھنے کا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم قرآن و حدیث سے پرکھ سکتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، 5 وقت کی نماز اگر وہ پڑھتا ہوگا، قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہوگا اور اس کو شرعی معاملات کی آگاہی ہوگی تو سمجھ لیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگ صرف ظاہری طور پہ کچھ ایسے شعبدہ بازی کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، شعبدہ بازی دکھا دینا، کوئی غیب سے کسی چیز کا پیدا کر دینا، غیب سے کسی چیز کا علم بتا دینا، یہ اللہ کے ولیوں کی شان نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی شان نہیں ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم تکیہ کلام کرتے ہوئے اسی چیز کو مان لیں، اسی پہ یقین کر لیں، تو دجال کے پاس تو پتہ نہیں کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ دجال کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہوگی، بادلوں کو حکم دے گا کہ برس، اسی وقت بادل برسنا شروع ہو جائیں گے۔ دجال زمین کو حکم دے گا، زمین خزانے نکال، زمین اس کے سامنے خزانے کھول کے رکھ دے گی، اور وہ جادو کے زور سے، ٹیکنالوجی کے زور سے اپنے ایک طرف جنت رکھتا ہوگا، آرام اور آسائش والی جگہ بنا کے رکھتا ہوگا، ایک طرف جو ہے تکلیف دینے والی دوزخ جو ہے جس کا نام دیا گا اس نے، وہ رکھتا ہوگا۔ جو اس کو مانے گا وہ آسائش و آرام والی جگہ پہ ڈالے گا اس کو، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو تکلیف والی جگہ پر ڈالے گا۔ تو دجال کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، اتنی بڑے بڑے شعبدہ بازیاں ہوں گی، تو کیا دجال اللہ کا ولی ہو گیا؟ نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا کلمہ پڑھنا، اللہ کے رسول کو نبی ماننا، صحابہ کرام کو ماننا، کلمے آنا اور شریعت کی پابندی، یہ بنیادی اقدام ہیں جن کے اوپر اگر بندہ پورا اترتا ہوگا تو پھر ہم آگے پرکھیں گے کہ خلاف شریعت تو کوئی کام نہیں کر رہا۔ جہاں کسی کے اندر آپ خلاف شریعت کام دیکھیں، سمجھ لیں اس کا اللہ کے ولیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک عام مومن اور ایک عام مسلمان جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ شریعت کی پاسداری کرے، لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ بدرجہ اولا ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے اور عوام الناس کو بھی سختی کے ساتھ بچاتا ہے، اور دین کے اوپر، دینی معاملات اور شرعی احکام کے اوپر مکمل عبور حاصل رکھتا ہے۔ تو وہ خود ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے، دوسروں کو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج کل کے آپ ڈھونگی باباؤں کے پاس چلے جائیں، ان کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو بس چندے سے غرض ہے۔ آپ ان کو پیسہ دیں، اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کہلوا لیں ان سے۔ بالکل مفتی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا۔ ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب اپنی گفتگو کے درمیان میں دجال کا ذکر کیا، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں، بڑی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے جب بھی یہ نام سنا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں آ چکا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، تو ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ جی دیکھیے، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ دجال پیدا نہیں ہوگا، دجال پیدا ہو چکا ہے۔ دجال آلریڈی اس دنیا کے اندر موجود ہے، ایک جزیرے کے اندر اللہ رب العزت نے اسے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی کچھ صحابہ کرام جنگ کے لیے تشریف لے کر گئے، تو واپسی پر سمندر کا راستہ تھا، تو اس میں وہ راستہ بھٹک گئے، کشتی جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گئی، تو وہ تیرتے تیرتے ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ جزیرے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق دیکھی۔
انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا تو اس مخلوق نے آ کے ان سے پوچھا کہ بتائیے عرب کے اندر کی صورتحال کیا ہے؟ تو عرب کی صورتحال انہوں نے بتائی. پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ عرب کے اندر گویا کہ جو گرینری ہے، سرسبز و شاداب عرب ہوا یا نہیں ہوا، یا ویسے ہی ریگستان کا ریگستان ہے، وہاں نہر جاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا، سوالوں کے جواب دیے. اس جانور نے جو گفتگو کی، تو جب یہ ساری گفتگو سن کے اس نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے ابھی ہمارے نکلنے کا ٹائم نہیں ہوا. وہ آ گئے. آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا معاملہ دیکھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ دجال تھا، اور جس سے تم مل کر آئے وہ دابت الارض، یعنی دجال کے نکلنے سے پہلے یا قرب قیامت ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، جس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور ہر مسلمان کی پیشانی کے اوپر عصے سے نشان لگائے گا نور کا کہ یہ مسلمان ہے. ہر غیر مسلم کی پیشانی کے اوپر انگوٹھی سے نشان لگائے گا کہ یہ غیر مسلم. اور قرب قیامت قائم ہونے سے پہلے سب اعلانیہ مسلمان ہوں گے اور اعلانیہ کافر ہوگا، ڈھکا چھپا کوئی نہیں ہوگا. اور سورج جب حکم ہوگا مغرب سے طلوع ہونے کا، تو سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. انہی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ دابت الارض، یعنی یہ عجیب الخلقت جانور بھی نکلے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا. اور انہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا. دجال پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہو چکا دجال، ظاہر ہوگا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کا جو دور آئے گا، اس دور سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو. اللہ تبارک و تعالی سے صبح و شام دعا کرو کہ باری تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. آمین. دجال کا فتنہ بڑا شدید فتنہ ہوگا. دجال کے فتنے کے متعلق یہ حکم ہے کہ دعا کرو کہ الہی ہمیں دجال کا فتنہ نہ دکھا. کیوں؟ جب دجال کا فتنہ آئے گا اس وقت بندے کا اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا بے انتہا مشکل ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. آگ کا انگارہ اگر کسی کو دیا جائے کہ ہاتھ میں پکڑو، وہ پکڑ نہیں سکتا، چند لمحے پکڑنے کے بعد چھوڑ دے گا. فرمایا اتنا مشکل ہوگا. لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے قبرستانوں کا رخ کریں گے، اور قبرستان کے اندر بیٹھ کر، قبر کے سرانے بیٹھ کر کہیں گے، اے قبر والے، تو ہم سے اچھا ہے کہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں چلا گیا، ہم تو بڑے فتنے میں پھنسے ہوئے. اور دجال اتنا شدید فتنہ لے کر آئے گا جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قبل از وقت آگاہی بیان فرما دی کہ وہ لوگوں کو ٹیکنالوجی کے زور پر اور دیگر جادو اور شعبدے بازی کے زور پر لوگوں کو ایسے ایسے کرتب دکھائے گا، لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے. ہم چند سال پہلے تک جب یہ تعلیمات حاصل کرتے تھے تو ہم تو سنتے تھے کہ دجال آئے گا تو کیسے لوگ اس کو مانیں گے، لیکن فی زمانہ دور کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ اندھی تقلید جو ہوتی ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. بالکل. اندھی تقلید انسان کو جہنم کے گڑھے میں ڈالتی ہے. یہ آج کل کے دور کے اندر کوئی بھی لیڈر کھڑا ہو جائے، وہ کوئی بھی اعلان کر دیتا ہے، ہم اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے لگ جاتے ہیں. دجال کے پاس تو پھر بھی طاقت ہوگی، اس کے پاس تو پھر بھی ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے پاس تو اتنی ٹیکنالوجی ہوگی کہ آسمان کے اندر بادلوں کو حکم دے گا کہ برس، بادل وہیں بارش برسانا شروع کر دیں گے. وہ زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے خزانے نکال، زمین اپنے خزانے کھول کے باہر رکھ دے گی، سینہ چیر کے زمین کے خزانے باہر نکلیں گے. اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں چھتے کے ساتھ، فرمایا جس طرح شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں نا، خزانے دجال کے ساتھ اس طرح اس کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں گے. اللہ. یہ صرف اس وقت تک ہوگا جب تک وہ اس جگہ پر موجود ہے. اس جگہ سے جیسے ہی وہ سفر کر کے اگلی کسی منزل پر جائے گا، سب کی سب چیزیں اپنی اصل شکل میں آ جائیں گی. وہ اس کے کرتب، اس کی شعبدہ بازیاں، اس کے تمام معاملات وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمیں توجہ کس طرف رکھنی ہے؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرما دی کہ دجال کانا ہوگا، کانا دجال ہوگا. اور ایک اور بات میں آپ کو دجال کے حوالے سے بتا دوں، آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، یہودیوں کی عبادتیں دیکھیں، ان کی عبادتوں کے اندر ایک یہ عبادت شامل ہے کہ وہ دجال کو پکارتے ہیں، وہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ دجال آئے گا، وہ ہمارا مسیحا ہے. یہودی کہتے ہیں دجال آئے گا، وہ ہمارا مسیحا ہے، ہمیں دنیاوی عذاب سے یا دنیاوی مشکلات سے ہمیں نجات دلائے گا.
لیکن دجال آئے گا، ضرور آئے گا، یہودیوں کا ہی مسیحا بن کر آئے گا، مسلمانوں کا دشمن ہوگا وہ، لیکن اسی دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ہمارا ایمان اور عقیدہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رب ذوالجلال 6 سپارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جب اللہ چاہے گا انہیں روئے زمین پر بھیجے گا، اور کب چاہے گا اللہ؟ احادیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دجال کا فتنہ جب عروج پر ہوگا، لوگ کسی مسیحا کو تلاش کر رہے ہوں گے، ایماندار لوگ جو ہیں ایمان بچانے کی غرض سے ایمان سارا سمٹ کر، اسلام سارا سمٹ کر حرمین شریفین منتقل ہو چکا ہوگا، اور لوگ انتظار میں ہوں گے باری تعالیٰ کرم فرما۔ اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہی اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، دیکھتے ہی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح پگھلنا شروع ہوگا جس طرح نمک کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو نمک پگھلنا شروع ہوتا ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پگھلے گا اور وہ بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کر کے اس کو خنجر ماریں گے، خنجر مار کے اس کا قلع کما کر کے اس کو واصل جہنم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے، اور سچ میں آپ کی باتوں سے مجھے یہی لگا کہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ جی بالکل، احادیث مبارکہ کے الفاظ ہی یہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے بچنے کی دعائیں مانگیں، دجال کا فتنہ کوئی کھیل نہیں ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، بے شک، اور اس فتنے کے اندر ہر بندے کا ایمان جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات اس میں ایڈ کروں، ایک ایسا اللہ کا ولی، چونکہ ولیوں سے متعلق بات ہے نا، اس دور میں بھی اللہ کے ولی ہوں گے، ایک اللہ کا ولی دجال کا مقابلہ کرے گا، دجال کے سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا کہ مجھے خدا مان، دجال اس اللہ کے ولی کو کہے گا مجھے خدا مان، وہ اللہ کا نیک بندہ کہے گا میں تجھے خدا کیوں مانوں؟ دجال کہے گا تو دیکھتا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو قتل کرتا ہوں اور زندہ کر دیتا ہوں؟ تو دجال اس کو قتل کر دے گا۔ وہ جب بندہ کہے گا میں تجھے خدا نہیں مانتا، میرا خدا تو وہ ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، دجال سب لوگوں کے سامنے اس شخص کو قتل کر دے گا، قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اس کو۔ جب وہ بندہ دوبارہ زندہ ہوگا دجال کہے گا ہاں اب بولو، دیکھو میں نے تمہیں مارا، مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، مجھے خدا مانو۔ تو وہ شخص، وہ اللہ کا نیک بندہ کہے گا اے دجال پہلے تو مجھے شک تھا تجھ پہ، لیکن تو نے مجھے قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی تو دجال ہے۔ کیوں کہ احادیث مبارکہ کے اندر تیری نشانی یہی بتائی گئی ہے، تو لوگوں کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اب تو میرا اور یقین ہو گیا۔ پھر دوبارہ دجال اس کو مارے گا، قتل کرے گا، قتل کر کے پھر زندہ کرے گا کہ تو مجھے تسلیم کر میں تیرا خدا ہوں۔ فرماتے ہیں 2 یا 3 دفعہ دجال ایسا کرے گا، اور یہ اس کا کرنا آخری مرتبہ ہوگا، اس کے بعد پھر دجال کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، اس کے بعد اس کی مہلت ختم ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول ہوگا، اور دجال کا جو آخری وقت ہوگا، دجال جو ہے واصل جہنم ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر شامل کرتے ہیں ریحان کی آواز میں بہت خوبصورت کلام۔ جی ریحان۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے سے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب نے دجال کا ذکر کیا، ویسے ہی بہت سی باتوں میں اور ہم روایتوں میں سنتے ہیں، ہم ایک بہت اہم نام سنتے ہیں اور جس سے بہت ایک عجیب سی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، یاجوج ماجوج۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے بونے کہتے ہیں ان کو، اس طرح کے ہوتے ہیں، مٹر بونے ٹائپ ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار کو روز جو ہے وہ چاٹتے ہیں یا چومتے ہیں، اور جس دن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا یہ دنیا میں آ جائیں گے۔ اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کا ذکر موجود ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی، ان نشانیوں کے اندر جہاں دجال کا ذکر ہے وہاں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم ایک بہت بڑی قوم ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 5 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے یافس بن نوح ان کی قوم میں سے ہیں۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی فرمائی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، ان میں سے 2 مسلم بادشاہ اور 2 غیر مسلم۔ مسلمانوں میں ایک حضرت اسکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور غیر مسلموں کے اندر ایک نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں آیا تھا،
اور دوسرا بخت نصر بھی کہتے ہیں اس کو، بخت نصر بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 بادشاہ۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں سپارے کے آخر اور 16ویں سپارے کے شروع میں بیان فرمایا، انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھی کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ جگہ بھی دیکھی جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ اپنے اس سفر کے اندر تھے کہ ایک جگہ پر پہنچے، لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ حضور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم آباد ہے کہ وہ قوم جب نکلتی ہے ہماری طرف تو ہمارے مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو کھا جاتی ہے، وہ قوم ہماری جتنے جو فصلیں ہیں ان کو تباہ و برباد کر جاتی ہے، آپ کچھ بندوبست فرمائیں۔ چونکہ آپ بادشاہ تھے، پوری دنیا کے بادشاہ، آپ نے اس پوری قوم کی بات کو سننے کے بعد تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان 2 پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے تمام لوگوں سے لوہا، تانبا، یہ تمام چیزیں جمع فرمائیں، جمع کروا کے ان کو پگھلا کر 2 پہاڑوں کے درمیان میں سیسا پلائی دیوار تعمیر فرما دی، جسے سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اب روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار کو توڑ نہیں سکتی، اب روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قوم کے اندر طاقت بہت ہے، اللہ رب العزت نے اس قوم میں طاقت بہت عطا فرمائی، روزانہ اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاٹنے کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، توڑنے کی صورت میں۔ لیکن جب شام ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باقی کام ہم کل کریں گے۔ اب جب قیامت کے دن، جب اللہ چاہے گا قیامت سے پہلے کہ وہ لوگ اس دنیا کے اندر نکلیں، تو اس قوم کے اندر ایک بچہ، مسلمان بچہ پیدا ہوگا، اور وہ مسلمان بچہ پیدا ہونے کے بعد جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ لگا ہوگا کھانے پینے میں، اس دیوار کو چاٹنے میں، تو جب رات ہو جائے گی تو وہ بچہ کہے گا انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی یہ برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی جو محنت ہے پورے دن کی وہ ضائع نہیں ہوگی، جتنی انہوں نے دیوار کھانے میں یا توڑنے میں یا چاٹنے میں محنت کی ہوگی دن بھر کی، وہ محنت ان کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اگلے دن جب صبح آئیں گے تو وہ دیوار ویسی کی ویسی ہوگی جیسی رات چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر اسے ختم کر کے وہ دنیا کی طرف آ جائیں گے، دنیا والوں کی طرف۔ تو یہ اس کے اندر لفظ انشاءاللہ کی برکت بھی پوشیدہ ہے کہ ہم جو کام کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام میں لفظ انشاءاللہ لازمی کہہ دیں، اگرچہ ہمارا کام ہے، اگرچہ 100% یقین ہے ہمیں کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں انشاءاللہ لازمی کہنا چاہیے، انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسا کام ہم کریں گے، یا ایسا کام اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ تو وہ یاجوج ماجوج کی قوم جب باہر آئے گی، آنے کے بعد اچھا یاجوج ماجوج کی قوم کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعداد اتنی جتنی اس پوری دنیا کے اندر انسان ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی قوم آباد ہے اس دنیا کے اندر، لیکن ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے لیکن ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پردے میں رکھا ہے۔ میں چونکہ دوران طالب علم میں اپنے استاد محترم شیخ الحدیث صاحب سے میں نے اسی حوالے سے سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے، چونکہ وہ استاذ الاساتذہ ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، ان کے اساتذہ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب مدد اللہ علی، اللہ کے نیک بندے اور ولی کامل۔ تو میں نے دورہ حدیث شریف کے اندر ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا، مسکرانے لگے، مسکرانے کے بعد انہوں نے فرمایا ان کی تعداد پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت۔ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، ان میں سے ایک لے لو اور 99 لوگ جو ہیں یاجوج ماجوج سے لے لو، آپ 100 کر کے ان کی گنتی پورے کرتے چلے جاؤ، ایک بندہ اور 99 یاجوج ماجوج، ایک بندہ 99 یاجوج ماجوج، اس قدر زیادہ تعداد میں یاجوج ماجوج کی قوم اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے جو دیوار تعمیر فرمائی وہ دیوار لگی ہوئی ہے۔ قیامت جب نزدیک ہوگی، جب دجال کے معاملات ہوں گے، اسی وقت یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی۔ جب نکل آئے گی باہر اس دیوار کو ختم کر کے تو سامنے دریا ہوگا، اس دریا کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جنگلات ہوں گے، جنگلات کو مطلب اس کی لکڑیاں ساری تہس نہس کر چکے ہوں گے، کھا پی کے بالکل صفایا کر دیں گے، اور دریا نکلے گا۔ انہی کے پیچھے جو دوسری قوم آ رہی ہوگی یاجوج ماجوج کی، وہ دریا کو دیکھ کے وہ بولیں گے یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، اور جو پیچھے قوم آ رہی ہوگی جنگل کو دیکھ کے بولیں گے یہاں تو کبھی جنگل تھا ہی نہیں۔ جب دنیا کے اندر قتل و غارت گری کریں گے اور لوگوں کو ماریں گے، اس کے بعد دنیا کے اندر جب ان کو کوئی انسان نظر نہیں آئے گا،
تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ چلو دنیا والوں کو تم ختم کر چکے، آؤ اب آسمان والوں کی طرف، آسمان والوں کو مارتے ہیں۔ تیر کمان جو بھی ہوں گے آسمان کی طرف چلائیں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے تیر کمان پکڑ کے خون میں ڈبو کے واپس انہی کی طرف پھینکو۔ تو جب خون آلود تیر واپس انہی کی طرف گریں گے تو بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی مارا، زمین والوں کو بھی مارا، ہم زمین کے اوپر گویا کہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اسی دوران پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ دجال سے مقابلہ ہو چکا ہوگا، دجال قتل ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، باری تعالیٰ اس قوم کو تو ختم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یاجوج ماجوج کی قوم کے گردنوں کے اندر کیڑے پڑیں گے، کیڑے ایسے خطرناک ہوں گے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری کی پوری قوم ان کیڑوں کی وجہ سے مر جائے گی۔ پوری دنیا کی روئے زمین کے اوپر تعفن ہوگا، بدبو ہوگی ان کی لاشوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، باری تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اس مصیبت مشکل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کے جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ پھر آسمان سے بارش ہوگی اور ایسی بارش ہوگی کہ پوری روئے زمین دھل کے صاف ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں ہوں گے، اور پھر یہ دور ایسا دور ہوگا جس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، یعنی عدل و انصاف کا اتنا بول بالا ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے اندر اس قدر برکتیں ہوں گی، فرمایا ایک اونٹنی اگر دودھ دے تو وہ پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو جو ہے وہ کافی ہو جائے۔ اس قدر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں۔ یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جب یاجوج ماجوج سے نجات حاصل مل جائے گی، جب دجال سے نجات مل جائے گی، اس کے بعد کا یہ دور ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت اچھا لگا، ہم نے آپ سے گفتگو کی اور آپ نے ہمیں دجال کے حوالے سے بتایا، اللہ کے ولیوں کے حوالے سے بتایا۔ ریحان آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین جاتے جاتے شامل کریں گے ریحان کی آواز میں ایک بہترین کلام۔